पोप बेनेडिक्ट 16वें के साथ मेरी मुलाकात 11 फरवरी 2010 को सेंट पीटर्स बेसिलिका में हुई थी। वहाँ पर एक दुआया तकरीब हो रही थी और उस तकरीब में मुझे मौका मिला था कि मैं खिदमत की फ़राइज़ सर अंजाम दूँ। तो मैं पोप बेनेडिक्ट के साथ उस तकरीब में मैं शामिल था और फिर उस तकरीब के बाद जो भी वहाँ पर खिदमत कर रहे होते हैं उस दुआया तकरीब में, उनके लिए मौका होता है कि वो पापा आज़म के साथ पर्सनली मिल सकें, उन्हें सलाम कर सकें। तो मुझे भी ये मौका मिला था, तो मैं उनके साथ मिला था, उन्हें सलाम किया, उनके साथ हाथ मिलाया और उनकी जो अंगूठी होती है उनको उसको बोसा दिया। ये एक अकीदत की निशानी है और ये मेरे लिए एक बहुत ख़ूबसूरत मौका था कि ऐसा मौका जो ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को मिलता है। और जब मैंने पापा आज़म पोप बेनेडिक्ट 16वें के चेहरे पर देखा, ऐसे जैसे एक बहुत नूर है और उनकी शख्सियत इतनी चार्मिंग थी, मैं बस उनकी तरफ देखता रह गया और उनके साथ बात भी हुई। उन्होंने मेरा नाम पूछा और कहाँ से हैं, और मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ और वो बहुत खुश हुए कि पाकिस्तान से भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं मौजूद हैं जो यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आए हैं। और मैं उस वक्त आला तालीम के सिलसिले में मैं गया था और ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी रोम से मैंने चर्च हिस्ट्री में आला तालीम हासिल की थी। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ पर किस मकसद के लिए आया हूँ। तो ये मेरे लिए एक ज़िंदगी का मैं कहूँ सबसे बेहतरीन मौका था जब मैंने पोप बेनेडिक्ट 16वें से मुलाकात की। और हमारा कैथोलिक कलीसिया का ये मानना है कि जो पापा आज़म होते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द थे उनमें एक शागिर्द था मुक़द्दस पतरस। तो मुक़द्दस पतरस पहले रोम शहर के बिशप थे। तो जो भी उनकी गद्दी पर बैठता है वो बराह रास्त वो खुदावंद यीशु मसीह से बरकत लिए हुए तो उस गद्दी पर बैठते हैं। तो पहले पोप मुक़द्दस पतरस थे, फिर उनके बाद जो पोप बेनेडिक्ट, फिर एक लंबी फ़हरिस्त है पहली सदी से लेकर अब तक, और अभी जो मौजूदा पोप हैं वो पोप फ्रांसिस हैं। तो मेरा तजर्बा जो था ये बहुत खूबसूरत था, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तजर्बा था ये। सही। अच्छा, आपकी उनसे बात भी हुई पोप बेनेडिक्ट से, उन्होंने कोई पाकिस्तान के बारे में आपसे किसी मौजू पे बात की या जो भी बात मुख्तसर सी आप बताएं? पाकिस्तान के बारे में ऐसा तो उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन ये था कि ये पूछा था कि आप कहाँ से हैं। तो जब मैंने ये बताया था कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी और ये उस खुशी को मैंने ख़ुद महसूस किया। इस चीज़ को एक बहुत अच्छा कदम समझते हैं कि पाकिस्तान में मसीही मौजूद हैं और पाकिस्तान में लोग अपनी मसीहत और अपने ईमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो खुश थे, लेकिन ऐसा पाकिस्तान के मामलात के बारे में उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। पोप बेनेडिक्ट के दौर में कलीसिया ने किन मौज़ूआत पे सबसे ज़्यादा फोकस किए जो अहम? पोप बेनेडिक्ट 16 में ये देखें कि ये पहली बात वो जर्मनी से थे। बावेरिया एक ख़िता है, वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी। 1927 में इनकी पैदाइश हुई थी। तो फिर ये देखें कि 1918 में पहली जंग अज़ीम उसका ख़ात्मा हुआ था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम जो थी 1930s में, लेट 1930s में उसका आगाज़ हुआ। और ये देखें 1927 में पोप बेनेडिक्ट 16 में, जिनका पूरा नाम जोसेफ अलोशियस रात्सिंगर था, उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के हिटलर की नाज़िज़म के ये सारी सोबतें बर्दाश्त की थी। देखा था कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह से मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके जहन में थी। तो बतौर काहिन भी जब वो प्रीस्ट बने हैं 1951 में, तो फिर उसके बाद 1953 में उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट उन्होंने की।
تو ان کی ساری جو کاہنانہ خدمت تھی، پھر اس کے بعد بشپ بنے، پھر کارڈینل بنے، تو اس میں وہ ایک چیز پر فوکس بہت انہوں نے کیا ہے، وہ ہے سچائی کی تلاش. اور بطور پوپ ان کا یہ موٹو رہا ہے، بطور کارڈینل بھی، بطور آرچ بشپ بھی، اور پھر بطور پوپ بھی، کوپریٹرز آف دا ٹروتھ، کہ جو سچائی کی تلاش ہے، سچائی کے معاونین بننا، اس میں ایمان اور عقلی استدلال، یہ دو چیزیں ہیں، فیتھ اینڈ ریزن. ان دونوں پر بات انہوں نے، پاپا اعظم نے اپنی پپائیت کے دور میں اس پر بڑا فوکس کیا ہے. اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں چیز یہ ہے کہ ایمان کو عقلی استدلال پر پرکھا جائے، اور اگر ایمان عقلی استدلال پر نہیں چلے گا، اس کو پرکھا نہیں جائے گا، تو پھر آپ فنڈامنٹلزم کی طرف جائیں گے. اگر اس کو ریزنیبل اس کو نہ دیکھا جائے، یا صرف اگر ریزن سے جائیں گے تو پھر آپ ریلیٹیوزم میں جائیں گے، جس میں یہ ہے مطلق الانانیت ہوتی ہے، جس میں ریلیٹیوزم پر پاپا اعظم نے بڑی بات کی تھی. ریلیٹیوزم یہ ایک تھیوری ہے جس میں وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، صرف وہی ٹھیک ہے، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ باطل ہیں، باقی اور کسی کے پاس سچائی نہیں ہے، باقی اور جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے ان کے پاس سچائی نہیں ہے. کوئی بھی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جو اس بات کو سمجھ سکے. تو وہ کہتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہی ٹھیک ہے، چاہے سوشلزم کو دیکھ لیں، چاہے کمیونزم کو دیکھ لیں. اور ریلیٹیوزم میں پھر آگے بہت ساری چیزیں، بہت ساری جو خامیاں ہیں، بیماریاں معاشرے میں وہ پھیل جاتی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے معاشی ہوں، چاہے معاشرتی ہوں، چاہے ثقافتی ہوں. پھر ایک اور بات پر پوپ بینیڈکٹ نے بڑا فوکس کیا ہے، وہ ہے مذہب کو تشدد کے لیے استعمال کرنا. اور اس پر انہوں نے اپنے خطابات میں، اپنی پپائیت میں، ایون جب وہ ایک کاہن کے طور پر، ایک پریسٹ کے طور پر کام کر رہے تھے، یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے تھے، تو مذہب کو تشدد کے لیے استعمال کرنا، اس کے وہ بالکل خلاف تھے. اور پھر اس کو جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب پوپ فرانسس یو اے ای میں آئے ہیں فروری 2019 میں، اور پھر الازہر جو یونیورسٹی ہے، ان کے جو گرینڈ امام ہیں الطیب، ان کے ساتھ پوپ فرانسس نے ایک ڈاکومنٹ جو تھی مسلمانوں اور مسیحوں کے درمیان جو مکالمہ ہے اس کو فروغ دیا جائے، تو اس کو سائن کیا کہ ہیومن فریٹرنٹی، کہ ساری دنیا جو ہے وہ ایک بردرہڈ میں ہے، ایک برادری میں تشکیل پائے. تو اس میں بھی یہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ مذہب کو تشدد کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی طرح سے بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مذہب جو ہے وہ ایک بھائی چارے کی بات کرتا ہے، مذہب جو ہے دوسرے کی رسپیکٹ کی بات کرتا ہے، احترام کی بات کرتا ہے. تو اس پر بات کی انہوں نے. تیسری جو بات پوپ بینیڈکٹ نے اپنی پپائیت میں یہ کی تھی کہ جو موجودہ دور ہے یہ خدا سے دور ہو رہا ہے. تو جب زندگی سے خدا کو نکال دیں تو پھر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. تو پوپ بینیڈکٹ نے اس بات پر بڑا فوکس کیا تھا، خاص طور پر یورپ میں، کہ خدا کو واپس معاشرے میں لایا جائے. خدا کے بغیر انسان غیر اخلاقی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک قوت ہے، وہ خدا ایک جو انسانیت کو اخلاقیات دیتا ہے. تو جب اخلاقیات کے دائرے سے آپ باہر نکل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خدا سے دور ہیں. تو یہ چیزیں تھیں جب اپنی پپائیت کے دور میں پوپ بینیڈکٹ نے اس بات پر بڑا فوکس کیا. اور پھر ایک اور بات جو ہے دیگر مذاہب کے ساتھ مکالمے کی فضا کو فروغ دینا. جب بھی دیگر مذاہب کے قائدین آئے ہیں روم میں، ویٹیکن میں پاپا اعظم کے ساتھ ملنے کے لیے، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ملے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب
سعودی عرب کے بادشاہ پوپ بینیڈکٹ کے ساتھ ملنے کے لیے آئے تھے، تو کتنا خوبصورت وہ لگ رہا تھا کہ پہلی بار سعودی عرب سے ایک جو لیڈر ہیں وہ ویٹیکن میں مسیحت کے سب سے بڑے سربراہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، تو یہ مذاہب کے درمیان ایک ہم آہنگی کو فروغ دینا اور اس کو پروان چڑھانا تاکہ دنیا میں احترام کی فضا ہو، مذہب کے نام پر لوگ نہ لڑیں، اور مذہب کو تشدد کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کیا جائے، بلکہ احترام کی فضا ہو۔ تو یہ چیزیں تھیں پاپائے اعظم پوپ بینیڈکٹ 16 نے اپنی پپائیت کے دور میں انہوں نے ان چیزوں کو بہت فروغ دیا تھا۔ پوپ بینیڈکٹ کو جب سپرد خاک کیا گیا تھا تو ان میں کون کون لوگ وہاں پہ شریک تھے سفارتکاروں میں سے؟ ویل جب بھی کسی پاپائے اعظم کی وفات ہوتی ہے تو ہیڈز آف اسٹیٹس وہ آتے ہیں، اور پھر سفارتکار ہوتے ہیں، دیگر مذاہب سے لوگ آتے ہیں۔ آپ نے شاید 2005 میں جب پوپ جان پال دوم کی وفات ہوئی تھی تو وہاں پر بہت سارے ہیڈز آف اسٹیٹ آئے تھے، اسلام سے، بدھزم سے، ہندوازم سے، دیگر مذاہب سے بھی لوگ وہاں پر آئے تھے۔ تو جب پوپ بینیڈکٹ 16 کی وفات ہوئی ہے تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ وہ ایک ریٹائرڈ پوپ تھے، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں تھے جس طرح سے ابھی پوپ فرانسس موجود ہیں۔ تو یہ تھا کہ ان کی یہ خواہش بھی تھی، اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جو میری تدفین و تکفین ہوگی اس کو بہت سادہ رکھا جائے۔ یہ تھے کہ اپنی کیپیسٹی میں دنیا کے مختلف ممالک کے بادشاہ، ان کے ملکہ، ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ آئے تھے، لیکن یہ تھا کہ صرف 2 ممالک کو ویٹیکن نے مدعو کیا تھا، ان کے آفیشیل ڈیلیگیشنز، ایک جرمنی جہاں سے پوپ بینیڈکٹ تھے کیونکہ وہ جرمن پوپ تھے، اور دوسرا اٹلی کے جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور دیگر جو آفیشیل ڈیلیگیشن تھی وہ آئی تھی۔ تو یہ تھا کہ جو مومنین وہاں پر موجود تھے، جو ان کی تکفین میں شامل تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ پوپ جو تھی وہ عراق میں اور یوکرین میں جو جنگیں تھیں ان کو رکوانے میں کامیاب نہیں ہوئی، تو اس کی اہم وجہ کیا ہے آپ کے ساتھ نظر؟ دیکھیں، جو پاپائے اعظم ہوتے ہیں وہ ضمیر کی آواز ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں مورل اتھارٹی۔ جب عراق کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت پوپ جان پال دوم تھے پاپائے اعظم کے مسند پر۔ پوپ جان پال دوم کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ طارق عزیز آئے تھے جو صدام حسین کے بعد جو پرائم منسٹر تھے، وہ کیونکہ وہ ایک مسیحی تھے اور وہ پوپ جان پال دوم کے پاس آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، اس جنگ کو رکوانے کے لیے، اور انہوں نے جنگ کے اثرات پر بات کی تھی۔ انہوں نے یہ کیتھولک چرچ کا یہ ماننا ہے کہ جنگ کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت میں بھی، کیونکہ جنگ جو ہے، جنگ سے بہت ساری مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، غریبوں کا استحصال ہوتا ہے، اکنامک ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو جنگ کسی بھی صورت میں کیتھولک چرچ اس کو، کیتھولک کلیسا اس کو کسی بھی طرح سے سپورٹ نہیں کرتی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف پاپائے اعظم کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام ممالک کی ذمہ داری ہے۔ ابھی یوکرین میں جو ہو رہا ہے اس میں ہم دیکھتے پاکستان کا کیا کردار رہا ہے، کیا پاکستان کے لیڈرشپ نے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوشش کی، کیا مغرب کے جو ہیڈز آف اسٹیٹ تھے انہوں نے اس کوشش کی، کیا ہندوستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انہوں نے کوشش کی۔ تو یہ ایک اجتماعی کوشش ہے کہ کسی بھی خطے میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں تو ان کو رکوانے کے لیے کوشش کی جائے۔ تو یہ ضرور یہ بات ہے کہ ایک جو پاپائے اعظم ہوتے ہیں یہ بہت بڑی پاورفل شخصیت ہوتے ہیں دنیا میں، اور ان کی بات کو سنا جاتا ہے، ان کی بات پر کان دھرا جاتا ہے،
ان کی بات کو اگنور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ملکوں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ یہ اجتماعی کوشش ہے، سب کی اجتماعی کوشش ہے، نہ صرف پاپائے اعظم کی. انہوں نے اپنی کوشش بھرپور کی تھی، اور یہ ہے کہ ایک جنگ دوسری جنگ کو جنم دیتی ہے. جنگ کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز کا جواب نہیں ہے. یہ کیتھولک چرچ ہمیشہ اس کے خلاف رہا ہے اور ہمیشہ اس کے خلاف رہے گا. اچھا، ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ مغربی میڈیا میں چرچ کے خلاف کیمپین چلائی جاتی ہے یا بات کی جاتی ہے، اس بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ مغربی میڈیا میں کیتھولک کلیسیا کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ اینٹی کیتھولک چرچ ایلیمنٹس موجود ہیں، تو وہ بھی جو سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ہر جگہ پر کیمپین تو مخالف کیمپین تو ہوتی ہے. تو کیتھولک چرچ کا بیسک جو ماننا ہے، جو تعلیمات ہیں، وہ یہ ہے کہ غریبوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں. کیتھولک چرچ جو ہے ابورشن کے خلاف ہوگا، اور کیتھولک چرچ سیم سیکس میرج اس کے خلاف ہے، اور جو غیر اخلاقی سرگرمیاں ہیں کیتھولک چرچ جو ہے وہ اس کے خلاف ہوگا. کیپٹل پنشمنٹ جو ہے سزائے موت اس کے خلاف ہوگا. اور یہ جو ہے جو اخلاقیات سے باہر چیزیں ہیں، کیتھولک چرچ ہمیشہ اس کے خلاف بولے گا. اور یہ اب سے نہیں، یہ پہلی صدی سے چلتا آ رہا ہے، جب سے مسیحیت وجود میں آئی ہے، اور کیتھولک چرچ پہلی صدی سے ہی ان چیزوں کے خلاف رہا ہے. اور سچائی کے لیے کھڑے ہونے والے کوئی بھی سسٹم ہے ان کے خلاف باتیں ہوں گی، تو کیتھولک چرچ اپنی بات کرتا رہے گا. اور یہ ہے کہ جو غیر اخلاقی سرگرمیوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیتھولک چرچ جو ہے وہ ان کی سپورٹ نہیں کرے گا کسی طرح سے بھی. پوپ کا چناؤ جو ہے وہ کارڈینل کرتے ہیں، کیا بھارت یا پاکستان سے کوئی کارڈینل بنے ہیں ابھی تک؟ جی، پاکستان سے بالکل، ہمارے پڑوسی ہندوستان سے بھی کارڈینلز موجود ہیں. پاکستان میں پہلے کارڈینل جوزف کوڈیرو تھے جو کراچی کے کارڈینل تھے، اور اس کے بعد ابھی کارڈینل جوزف کوٹس ہیں. پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ کیونکہ یہ کارڈینل سے ہی پاپائے اعظم منتخب ہوتے ہیں. تو کون جانتا ہے کہ پاکستان سے اگلے پوپ ہو جائیں. یہ خدا کا دیا ہوا، خدا کا روح ہے جو یہ سب چیزیں کرتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پوپ کو بنانے میں کارڈینل کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں یہ چیز؟ میرا خیال یہ سوال جو ہے یہ قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی پوپ فرانسس وہ حیات ہیں اور وہ اپنی جو پاپائی خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ جب کوئی موقع آئے گا تو پھر ضرور میں اس پر آپ کے ساتھ بات کروں گا.